अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। सो हेयर इज़ मी योर राइटर अननोन राइट्स। सो आज हम स्टार्ट करते हैं फ़कीर इश्क नावल की एपिसोड नंबर 10। लेट्स स्टार्ट। की गल शबरी, आज बड़े दिनों बाद दिसे आए। चाचा गफूर काउंटर पर खड़े शख्स को पान और सिगरेट थमाते शबरी से बोले, जो लॉन्ग कोट की जेबों में हाथ फंसाए काउंटर के करीब आकर खड़ा हुआ था। सलाम चाचा, की हाल चाल वे। शबरी अपनी ठोस पंजाबी वाले लबो लहजे में बोला, रब सोने दा करम है, तू सुना, अज ते बड़े लश्कारे मारन डे आए। गफूर शबरी की नई पैंट के ऊपर नया कोट देख बोला। शबरी बशाशत से मुस्कुराता बालों में हाथ फेरने लगा। बस सोचिया हुन रोटी पानी वास्ते थोड़ी मजदूरी कर ली जाए। शबरी के लहजे में गहरा तासुब था। क्यों, उस दिन दी खेप मुक गई। चाचा गफूर का इशारा उस दिन की जानिब था जब बेहराम राजपूत की गाड़ी से टकराने के बाद उसे अच्छी खासी रकम मिल चुकी थी। ऐदा ही समझ लो। शबरी अपनी काली गहरी आंखों को सामने वाले चाचा गफूर पर जमाता बोला, बड़ी परेशानी है चाचा, की दसा। शबरी के चेहरे पर दुनिया जहान का गम सिमट आया। काली आंखें पल में गमजदा हुईं। ओ क्यों वे? चाचा गफूर बगौर उसे देखते हुए बोले, किराए ही इन्ने ज़्यादा ने। मैं गार्ड वास्ते नौकरी लब्भी सी और रिहाइश भी देन डई सी, पर उन्होंने पढ़ा लिखिया गार्ड चाहिदा सी। शबरी के नाबी भरे भरे लबों पर अफसुर्दा सी मुस्कुराहट फैल गई। चाचा गफूर कुछ देर उसको देखते रहे, फिर पेन पकड़े सामने पड़े कागज़ों पर कुछ लिखने लगे। ऐ फड़, इस एड्रेस ते चला जा, उथे जाके मेरा नाम लवी, तेनू रख लैनगे। चाचा गफूर ने उसके हाथ में एक पर्ची थमाते हदायत दी तो शबरी खुश होता उनको ढेरों दुआएं दिए पर्ची जेब में रखे चला गया। वो पिछले 3 मिनट से एक पुराने बुसीदा से दरवाजे के सामने खड़ा दरवाज़ा खटखटा रहा था, पर अंदर से कोई भी अब तक दरवाज़ा खोलने ना आया था। शबरी के चेहरे पर मायूसी छा गई। वह पलटने ही वाला था जब एक झटके से दरवाज़ा खुला। शबरी 1 सेकंड से भी कम वक्त में पीछे मुड़ा। सलाम साहब, शेर साहब नाल मुलाकात हो सकती है? शबरी सवालिया अंदाज में गोया हुआ। मुकाबिल की नसें अब सामने खड़ी अजीबो गरीब मखलूक का जायज़ा ले रही थीं, जो लाल रंग की पैंट पर हरे रंग का कोट पहने काली आंखों में भर भर कर सुरमा लगाए कोई कार्टून ही लग रहा था। उसके बड़े घुंघरियाले बाल उसे और अजीब बना रहे थे। जी फरमाइए, क्या काम है? मुकाबिल एक आईब्रो उठाए इस्तफार करने लगा। ओ जी, मैनू चाचा गफूर ने भेजा है। अब की बार मुकाबिल अच्छा खासा चौंका, फिर सामने खड़े शख्स को अजीब नज़रों से ऊपर से नीचे देखने लगा। आजा। सामने वाला जो पहले ज़रा सा दरवाज़ा खोले खड़ा था, अब लकड़ी के सदियों पुराने गेट का पूरा पट वाह करते बोला। शबरी बड़ी फुर्ती से अंदर दाखिल हुआ। तुम उधर ही रुको, मैं शेर को बुलाता हूँ। मुकाबिल उसको घूरता हुआ शेर को बुलाने के लिए अंदर की जानिब बढ़ गया। शबरी अब अपनी चमकदार काली आंखें इधर उधर नज़रें घुमाने लगा। अंदरूने लाहौर में बना ये घर उसे मुगलिया ज़माने का लगा, क्योंकि इसमें कोई रद्दोबदल ना किया गया था, जो वक्त के साथ साथ कई कहानियों का चश्मदीद गवाह बने अब इख्तिताम पज़ीर होने को था। शबरी की नसें बाहर छोटे से सहन से होती हुई अंदर की जानिब गईं, जहाँ 2 छोटे छोटे कमरे थे। सहन के एक साइड पर हाथ धोने की जगह बनी थी। महज चंद मिनट में ही वो पूरा घर और उस घर में मौजूद एक एक चीज़ देख चुका था। अभी वो सहन में ही खड़ा था जब उस शख्स के साथ एक हैंडसम सा लड़का आता दिखाई दिया। काले रंग की जीन्स के ऊपर ग्रे रंग की हुड पहने वो बेहद हैंडसम था। उसके वर्जिशी बाजू वाजिया हो रहे थे। शेर अपनी मखसूस चाल चलता शबरी के सामने जाकर खड़ा हुआ। हल्की भूरी आंखें सुरमे से लदी हुई काली आंखों में गढ़ी थीं। घर के इस छोटे से सहन में शेर और शबरी आमने सामने खड़े थे। हल्की भूरी आंखों में संजीदगी थी, जबकि काली आंखों में सताइश के साथ साथ अब घबराहट भी वासिया थी। सलाम साहब, शबरी ने सलाम किया। तुम्हें गफूर ने भेजा है? मुकाबिल उसका ऊपर से नीचे जायज़ा लेते हुए बोला। आहो जी, मैनू गफूर चाचा ने भेजा है। शबरी ने तेज़ी से इस्बात में सर हिलाए कहा। चलो आ जाओ, देखते हैं कोई काम वाम भी आता है या नहीं। शेर कहते साथ शबरी को लिए अंदर आने का इशारा करते अंदर की जानिब बढ़ गया। शबरी खुशी से अपने घुंघरियाले बालों में हाथ फेरे उसके पीछे ही चल दिया। राइमा तेज़ी से कमरे में दाखिल हुई और धाड़ की आवाज़ से दरवाज़ा बंद किया।
آئی ہیٹ یو حازم خان، آئی ہیٹ یو۔ رائمہ تیش میں آتی اپنا ہینڈ بیگ اور دوپٹہ بیڈ پر پھینکتے ہذیانی انداز میں چیخی۔ حازم جو بڑی تیزی سے رائمہ کے پیچھے ہی آیا تھا، رائمہ کے چیخ کر حازم سے نفرت کے اظہار پر اس کے ہاتھ ڈور کی نوک پر ساکت سے ہو گئے۔ خوبصورت گرے آنکھوں میں ایک سیکنڈ سے پہلے سرخی چھائی۔ اگلے ہی لمحے وہ سپاٹ چہرہ لیے دروازہ کھولے رائمہ کے کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ دروازے کے کھلنے پر رائمہ پیچھے مڑی، پر اپنے سامنے سرخ آنکھیں لیے کھڑے حازم کو دیکھ ایک بار پھر اس کا غصہ اُد آیا۔ ویلکم ویلکم، تمہاری ہی کمی تھی، رائمہ پھنکاری۔ حازم سپاٹ چہرہ لیے رائمہ کو دیکھنے لگا۔ منع کیا تھا نا میں نے، کہا تھا یہ فطور اپنے دماغ سے نکال دو، پر نہیں، اب خوش ہو، بولو۔ رائمہ حازم کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے چیخی۔ یہ سب کر کے تمہیں کیا مل رہا ہے حازم؟ کیوں میرے کردار کی دھجیاں اڑانے پر تلے ہو؟ رائمہ نے یکدم حازم کا گریبان جکڑا۔ اس کی نیلی آنکھوں سے آنسو گرتے گال بھگو گئے۔ حازم نے سرد سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ رائمہ کو دیکھا، جس کی آنکھوں سے متواتر آنسو بہہ رہے تھے، پھر نسیں جھکا کے رائمہ کے نازک ہاتھوں کو اپنے گریبان پر جمے دیکھا۔ توہین کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ پڑتا جا رہا تھا۔ یہ رائمہ کی خوش قسمتی تھی کہ وہ حازم خان کے سامنے تھی، ورنہ کسی میں اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ حازم خان کے گریبان پر ہاتھ ڈالتا۔ دفع ہو جاؤ، نفرت ہو رہی ہے مجھے تم سے، تمہارے وجود سے، تمہاری ان آنکھوں سے جو مجھے پتہ نہیں کیسی نظروں سے تکتی تھیں۔ رائمہ اس کا گریبان چھوڑے اسے دور دھکا دیے بولی، پتہ نہیں اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے تم نے مجھے کس کس انداز سے دیکھا ہوگا۔ رائمہ نے ہچکیاں بھرتے اپنا سر تھاما اور آنکھیں نیچے رونے لگیں۔ رائمہ کی بات تھی یا ہزار کوڑے جو ایک لمحے میں ہی حازم خان کے وجود پر برسے۔ وہ گہرے گہرے سانس بھرتا خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ چلے جاؤ، اور خبردار جو آئندہ میرے کمرے میں قدم رکھا۔ اتنی نفرت مجھے آج تک کسی شخص سے نہیں ہوئی حازم۔ تم وہ پہلے ہو جس نے گھٹیا حرکتیں کر کے مجھے تم سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ حازم کی تنی رگیں، بھینجے جبڑے اور لمحہ بلمحہ اس کی آنکھوں میں بڑھتی غصے کی سرخی نظر انداز کرتی وہ اس کی محبت کو دو کوڑی کا کر کے رکھ چکی تھی۔ اپنی شکل گم کر کے مجھ پر احسان عظیم کر دو، نہیں تو میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ رائمہ نے اپنی بات مکمل کی اور مڑ کر واش روم کی جانب بڑھنے لگی، جب حازم اس کی کلائی اپنی جارحانہ پکڑ میں لیتا ایک زوردار جھٹکے سے اپنے قریب کر گیا۔ حازم کے اچانک حملے کے لیے وہ تیار نہ تھی، اسی لیے کٹی ڈال کی طرح اس کے سینے سے جا ٹکرائیں۔ رائمہ حازم خان کی گرفت میں بری طرح چھٹپٹانے لگی، پر حازم سرخ چہرہ لیے مزاحمت کرتی رائمہ کو دیکھنے لگا۔ بے غیرت انسان، تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ رائمہ جب اس کی گرفت سے آزاد ہونے سے قاصر رہی تو چیخ کر بولی۔ حازم جو کب سے اپنے غصے پر کنٹرول کیے کھڑا تھا، یکدم رائمہ کو کمر سے تھام کر سامنے صوفے پر پٹکا۔ حد سے تو آپ بڑھ گئی ہیں، کس نے حق دیا آپ کو کہ میری محبت کو ہوس کا نام دیں؟ حازم ایک گھٹنا صوفے پر رکھے، ایک ہاتھ رائمہ کے سائڈ پر صوفے پر ٹکائے اس کا جبڑا اپنی گرفت میں لیتا دھاڑا۔ رائمہ اس کی دھاڑ پر کام کر رہ گئی، اپنے گال پر دھنستی حازم کی مضبوط انگلیاں رائمہ کو تکلیف سے دوچار کرتی جا رہی تھیں۔ یہ ہوس نہیں ہے تو کیا ہے؟ رائمہ تکلیف نظر انداز کرتے بامشکل بولی۔ بکواس بند کریں۔ حازم کی دھاڑ پر اس نے اپنی سوجی ہوئی آنکھیں میچیں۔ جانتی بھی ہیں ہوس کہتے کس کو ہیں؟ حازم اب کی بار اتنی زور سے دھاڑا کہ رائمہ کو لگا اس کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے۔ وہ سختی سے آنکھیں میچتی زور سے رونے لگی۔ حازم کی تیز چلتی سانسوں کے ساتھ اس کی ہچکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ حازم کی گرفت بے ساختہ ہی اس کے جبڑے پر ڈھیلی پڑی۔ وہ اس کا چہرہ اپنی گرفت سے آزاد کرتے اس سے دور ہوتا اپنا رخ پھیرے گہری گہری سانسیں بھر کر اپنی پیشانی سے ہلانے لگا۔ حازم کے پٹکنے پر وہ جو صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے ہوئی تھی اب سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ آئی ہیٹ یو، تم بہت برے ہو۔ شدت سے روتے مسلسل ہچکیاں بھرتے رائمہ نے حازم کی چوڑی پشت کو دیکھتے اپنی بات مکمل کی۔ حازم کو احساس ہوا وہ غصے میں ایک اور غلطی سرزد کر گیا ہے۔ حازم پلٹا، پر رائمہ کی حالت دیکھ اس کا دل کیا خود کو کچھ کر گزرے۔ رائمہ کے دونوں گالوں پر اس کی گرفت سے لال نشان پڑ چکے تھے۔ وہ آنکھیں میچے اب پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ رائمہ میری جان،
حازم کو جیسے ہی اپنے سخت رویے کا احساس ہوا وہ رائمہ کی جانب بڑھا۔ حازم کے قریب آنے پر رائمہ بے ساختہ صوفے میں گھسنے لگی۔ وہ حازم کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی، پر حازم جان گیا تھا وہ حازم کے جارحانہ رویے پر ہراساں ہو چکی ہے۔ حازم کو دکھ نے آ گھیرا۔ وہ ایک زوردار پنچ اپنے ہاتھ پر مارتا غصے سے چلایا۔ رائمہ اپنا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی۔ حازم رائمہ کی جانب بڑھتا اس کے قدموں میں جا کر بیٹھا۔ رائمہ بازل واقعی ہی اتنی طاقت رکھتی تھی کہ اس مغرور شہزادے کو اپنے پیروں میں جھکا سکے۔ اپنی ٹانگوں کے قریب حازم خان کی موجودگی کو محسوس کر کے رائمہ نے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر حازم کو دیکھا۔ رائمہ، حازم کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ رائمہ جو سر جھکائے رو رہی تھی، نظریں اٹھائے حازم کو دیکھنے لگی۔ حازم نے رائمہ کے مومی ہاتھ اپنے بھاری ہاتھوں میں لیے۔ بہت تکلیف میں ہوں، خدا را میری تکلیف کم کر دیں، یقین کریں آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ حازم نے اپنے سلگتے لب رائمہ کے ہاتھوں پر رکھے، پھر اس کے ہاتھوں پر اپنی پیشانی ٹکا گیا۔ حازم کی حرکت پر رائمہ نے اپنے ہاتھ کھینچ لیے۔ حازم نم گرے آنکھوں سے اس کی جانب دیکھنے لگا، جو سرخ چہرہ آنسوں سے لبریز سوجی ہوئی سرخ آنکھیں لیے بیٹھی حازم خان کی تکلیف بڑھا رہی تھی۔ وہ حازم خان جس کے پاس اپنی گری چیزیں جھک کر اٹھانے کے لیے ملازم موجود تھے۔ وہ حازم خان رائمہ کے قدموں میں بیٹھا اپنے عشق کی بھیک مانگ رہا تھا۔ مجھ پر رحم کریں، نہیں تو میری حالت پر ترس ہی کھا لیں۔ حازم اس کے ہاتھ اپنی گرفت سے آزاد کیے اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ گیا۔ رائمہ کے رونے میں روانی آئی، بدنفی میں سر ہلاتی آنکھیں بند کیے ہچکیاں بھرنے لگی۔ پلیز میری سانسیں مجھ سے نہ چھینیں، حازم نے کہتے ساتھ اس کے گھٹنے پر اپنا سر رکھ دیا۔ گرم سیال آنکھوں سے بہنے لگا۔ کون کہتا ہے مرد روتا نہیں ہے؟ مرد روتا ہے اپنے عشق کی خاطر۔ حازم خان بھی جواں مرد ہو کر رو رہا تھا۔ اتنا حوصلہ وہ نہیں رکھتا تھا کہ رائمہ کو خود سے دور ہوتے دیکھ سکے، پھر رائمہ کی نفرت اسے رلانے کا سبب بن رہی تھی۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتا تھا، پر رائمہ سے دوری اور اس کی نفرت برداشت نہیں کر پایا تھا۔ میں نے جان کے آپ سے عشق نہیں کیا، حازم کی بھیگی آواز رائمہ کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ میں تو شاید تب سے آپ کی محبت میں گرفتار ہوں جب مجھے محبت کا مطلب بھی معلوم نہ تھا۔ حازم کے لہجے میں شدید بے بسی تھی۔ کسی شخص نے ٹھیک ہی کہا ہے، اگر مرنا چاہتے ہو تو کسی سے عشق کر لو، موت خود بخود مقدر بن جائے گی۔ رائمہ نے اپنے منہ پر ہاتھ جمائے اپنی بلند ہوتی ہچکیوں کو روکا۔ حازم کے آنسو وہ اپنے گھٹنے پر محسوس کر سکتی تھی۔ مجھ سے شادی کر لیں، خدا را مجھے کوئی غلط قدم اٹھانے سے بچا لیں۔ میں حرام موت نہیں مرنا چاہتا، پر آپ کو کھونے کا حوصلہ بھی نہیں ہے، اور آپ کو کوئی تکلیف پہنچانے کا تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ حازم مدھم آواز میں بولتا رائمہ کے آنسوں کا سبب بن رہا تھا۔ پلیز حازم، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ میں نے ہمیشہ تمہیں اپنا چھوٹا بھائی سمجھا ہے۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، تم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ رائمہ بے بسی سے بولتی شدت سے رو دی۔ میں تم سے ریکویسٹ کرتی ہوں، چلے جاؤ یہاں سے۔ رائمہ نے حازم کا سر اپنے گھٹنے سے دور کرتے کہا۔ وہ حازم کی تکلیف نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ آخر ایک عرصہ اس نے حازم کو اپنی چھوٹے بھائیوں جیسا پیار دیا تھا، پر وہ حازم خان کے ساتھ اس بندھن میں نہیں بن سکتی تھی جو وہ چاہ رہا تھا۔ حازم نم آنکھیں لیے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ رائم، میں نے کہا نہ چلے جاؤ۔ حازم نے کچھ کہنا ہی چاہا تھا، پر رائمہ اس کی بات کاٹ کر سختی سے گویا ہوئی۔ حازم نے ہاتھ بڑھا کر اپنی آنکھیں صاف کیں اور اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھنے لگا۔ اشال بیٹا، آج اکیڈمی نہیں جانا؟ سدرا اشال کو دیکھ کر بولی، جو موبائل میں ٹائپنگ پر مصروف تھی۔ ایک میٹھی سی مسکان نے اس کے گلابی لبوں کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ اس کی یہی مسکان سدرا کو کھٹک رہی تھی۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ اشال کے رویے میں خاصی تبدیلی محسوس کر رہی تھی۔ نہیں، کل جاؤں گی، اشال موبائل میں غرق ہوئے ہی بولی۔ کیا مطلب کل جاؤں گی؟ 3 دن ہو گئے ہیں تم اکیڈمی نہیں جا رہی، اور گھر میں تو تم کتابوں کو ہاتھ تک نہیں لگاتی، سدرا بیگم غصے سے بولی۔ وہ کمون موم، بس کریں، آپ کو تو بس موقع ملنا چاہیے ڈانٹنے کا۔ ڈیڈ کے سامنے بھی آپ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی۔ سدرا کے کہنے پر اشال چڑھ کر بولی۔ سدرا اپنی بیٹی کو دیکھتی رہ گئی۔ آج تک کبھی اشال نے ان کی بات سے انکار نہ کیا تھا،
اور اب اس کا لہجہ ہی اتنا زہر خون تھا کہ سدرا یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ ان کی بیٹی اشال ہی ہے۔ اشال، یہ کس طریقے سے بات کر رہی ہو اور یہ سارا دن فون پر کیوں لگی رہتی ہو؟ سدرا غصے سے اپنے آنسو ضبط کرتی ہوئی بولی، آپ سے بات کرنا ہی فضول ہے، پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں۔ گریڈز چاہیے نا آپ کو، وہ مل جائیں گے، پر کائنڈلی مجھے اپنی لائف اپنی مرضی سے جینے دیں۔ اشال یکدم کھڑی ہوتی ہوئی چلائی اور دھپ دھپ کرتی سیڑھیاں چڑھ کر اپنے روم کی جانب بڑھ گئی۔ یا خدا، میری بیٹی اتنی بدتمیز تو کبھی نہ تھی، پیچھے سے درانسوں سے لبریز آنکھیں لیے بولی۔ اشال نے کمرے میں داخل ہوتے ہی غصے سے بیڈ پر فون پٹکا۔ اگلے ہی لمحے اس کا فون بجنے لگا۔ فون پر موجود نام دیکھ اشال گہرا سانس بھرتی خود کو پرسکون کیے کال اٹھا کر فون کان سے لگا گئی۔ رپلائی کیوں نہیں کر رہی؟ فون کے اسپیکر سے آتی ریحان چودھری کی آواز سن کر بھی وہ خاموش رہی۔ وٹ ہیپنڈ سویٹی؟ مقابل بڑے پیار سے بولا۔ نتھنگ۔ اشال کا موڈ بری طرح آف تھا۔ کیا ہوا ہے اشال بیبی، کسی نے کچھ کہا ہے؟ ریحان اب سنجیدگی سے بولا۔ ریحان، ہائے جان، اتنے پیار سے نام پکار کر کیوں جان نکالنے کے در پر ہو؟ ریحان چودھری کی بات پر اشال شرمیلی سی مسکراہٹ سے مسکرا دی۔ آپ اپنے پیرنٹس کو کب میرے گھر لے کر آئیں گے؟ اشال اس کی بات کا جواب دیے بغیر افسردگی سے بولی۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ اور ابھی تو تمہاری اسٹڈی بھی رہتی ہے۔ ریحان چودھری نے استفار کیا۔ بس مجھے اب یہاں نہیں رہنا۔ اشال بیڈ شیٹ کے ڈیزائن پر انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی۔ ماما بھی مجھے ڈانٹتی ہیں، بس مجھے اب یہاں رہنا ہی نہیں ہے۔ آپ جلد از جلد میرا پرپوزل لے کر آئیں۔ کل کی آئے انسان پر اسے اپنے ماں باپ سے زیادہ بھروسہ ہو گیا تھا۔ وہ والدین جنہوں نے اسے پیدا کیا، اسے پالا پوسا، آج انہی سے اسے چڑ ہونے لگی تھی۔ انہی کو چھوڑ کر وہ ریحان چودھری کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتی تھی۔ اچھا ڈیڈ فی الحال تو بزنس ٹور پر کینیڈا گئے ہیں، جیسے ہی آتے ہیں میں تمہارے گھر لے آتا ہوں۔ سوری فار مسٹیک، ہو ہی جاتی ہے، خیر ہے۔ ریحان چودھری کی بات پر اشال کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ ریحان مسکرا کر گویا ہوا۔ اچھا جی، وہ کیا؟ اشال نے سوال داغا۔ ریحان سے بات کرنے کے بعد اس کا موڈ بحال ہو چکا تھا۔ کل میں لاہور آ رہا ہوں، ریحان بولا۔ او واو، دیٹس گریٹ۔ اشال ایکسائٹیڈ سی بولی۔ پر اس بار میں تم سے ملے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ اس بار کوئی ایکسکیوز نہیں چلے گا، ہم بس کل مل رہے ہیں۔ پر میں کیسے، مطلب موم ڈیڈ؟ اشال نے منع کرنا چاہا۔ تم ان کو مت بتانا نا، کالج سے میں تمہیں پک کر لوں گا، پھر کالج کے ٹائم پر وین آنے سے پہلے تمہیں ڈراپ کر دوں گا۔ اس طرح کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ ریحان نے اسے کل کا پلان بتایا۔ نہیں، میں ایسے نہیں آؤں گی۔ اشال حقیقی معنوں میں پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ اوکے، میں نہیں لینے آؤں گا۔ شاید تمہارا ہی دل نہیں کرتا کہ مجھ سے ملو، ہم باتیں کریں، کچھ میموریز بنائیں تاکہ وہ ہمیں ہمیشہ یاد رہ سکیں۔ ریحان کے بولنے پر اشال لب کو چلنے لگی۔ خیر چھوڑو، اللہ حافظ، ریحان نے کہتے ساتھ فون کاٹا۔ اشال فون کو دیکھنے لگی۔ وہ ریحان کو ناراض کر چکی تھی۔ میں کل کالج کے باہر آپ کا انتظار کروں گی۔ اشال نے کچھ سوچ کر میسج بھیجا اور مسکرا دی۔ جو بھی تھا، پر اب وہ ریحان چودھری کی ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ رائما نے سکھ کا سانس لیا اور اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ اپنے آنسو صاف کر کے اس نے نظریں اٹھائے سامنے کی جانب دیکھا۔ جب حازم کو باہر نکلنے کی بجائے کمرے کو لاک کرتے دیکھ وہ کھڑی ہوئی۔ حازم، یہ کیا کر رہے ہو؟ رائما سفید پڑتے چہرے کے ساتھ گویا ہوئی۔ حازم اس کی بات نظر انداز کرتا اب دروازے کو لاک کرنے کے بعد چٹکنی لگا کر مڑا۔ حازم کی اسپاٹ سرخ گرے آنکھیں دیکھ رائما کا حلق خشک ہونے لگا۔ حازم، رائما کی آواز کپ کپ آ گئی۔ وہ ہراساں سی ہوتی اسے دیکھ رہی تھی جب قدم با قدم اس کی جانب بڑھنے لگا۔ آپ نے مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کر دیا ہے رائما۔ حازم کی سرد سپاٹ آواز کمرے میں گونجی۔ میرے پاس اب کوئی اور حل نہیں بچا۔ حازم نے اس کی جانب قدم بڑھایا۔ حازم کی آنکھیں اس کا سرد لہجہ رائما کو کپ کپانے پر مجبور کر گیا۔ اس سب کے بعد آپ کو کون قبول کرے گا؟ بالآخر آپ کو پھر میرے ہی نکاح میں آنا پڑے گا۔ نہیں، رائما نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی۔ گو کہ حازم اس سے 5 سال چھوٹا تھا، پر رائما کو اس وقت حازم سے بے حد خوف محسوس ہونے لگا۔
تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، رائمہ اس کے ارادے بھانپ کر غصے سے بولی۔ اور دور رہو مجھ سے، پاس کیوں آ رہے ہو؟ رائمہ کی لڑکھڑاتی زبان اور ہولے ہولے کپ کپاتے ہاتھ اس کے خوفزدہ ہونے کا پتہ دے رہے تھے۔ پر حازم خان اسے کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا، چاہے اس کے لیے حازم کو کوئی غلط قدم ہی کیوں نہ اٹھانا پڑتا۔ رائمہ حازم کو رکتے نہ دیکھ یکدم اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے دور دھکا دیے پھرتی سے دروازے کی جانب بڑھی۔ رائمہ کے دھکا دینے پر حازم ہلکا سا پیچھے ہوا، پر اس سے بھی زیادہ پھرتی سے حازم کا بھاری بازو سانپ کی مانند رائمہ کے پیٹ سے لپٹا۔ اگلے ہی لمحے حازم ہلکا سا زور لگاتا اس نازک جان کو بیڈ پر پٹک چکا تھا۔ رائمہ اوندھے منہ بیڈ پر گری۔ وہ جو پہلے ہی ڈر چکی تھی اب باقاعدہ کپ کپانے لگی۔ رائمہ سیدھی ہوتی اپنا چہرہ حازم کی جانب کر گئی۔ حازم اپنی شرٹ کے اوپری بٹن کھول کر باقی کے بٹن کھول رہا تھا۔ حازم تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ رائمہ کانپتے لبوں سے حازم کو دیکھ گویا ہوئی جب اپنے کپ فولڈ کر رہا تھا۔ رائمہ جان ڈر کیوں رہی ہیں؟ آپ کو ہوس اور محبت میں فرق سمجھانے لگا ہوں۔ حازم کا سرد لہجہ رائمہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی پیدا کر گیا۔ ماما، ڈیڈ، ہانیہ پھپھو، حازم سے خوف کھاتے رائمہ پوری شدت سے چلائی۔ ردا رائمہ کی آواز ہے۔ زارا بیگم کے کہنے پر لاؤنج میں خاموشی چھائی تھی۔ سب جو باتوں میں مصروف تھے یکدم ہی خاموش ہوئے تھے۔ ماما، حازم کو اب قدم با قدم بیڈ کی جانب بڑھتے دیکھ وہ پیچھے کو ہوتے ہوئے چلائی۔ یا اللہ خیر۔ شازیہ بیگم نے دہل کر دل پر ہاتھ رکھا۔ باسل اور حارث یکدم ہی باہر کی جانب لپک گئے۔ باقی سب بھی ان کے پیچھے ہی بھاگے تھے۔ چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر کوئی آ بھی جائے گا تو بھی آج آپ کو حازم خان کی ہونے سے روک نہیں پائے گا، حتیٰ کہ آپ خود بھی آج اپنے آپ کو میری ہونے سے نہیں روک سکتی۔ حازم کے لہجے کی شدت، اس کی آنکھوں میں جنون دیکھ رائمہ کی روح تک کپ کپا اٹھی تھی۔ حازم کہتے ساتھ برے طریقے سے رائمہ پر جھپٹا، پر وہ ہمت نہیں ہار سکتی تھی۔ حازم کے جھپٹنے پر وہ یکدم بیڈ پر کروٹ لیتی، بیڈ سے اٹھتی، پوری قوت اکٹھی کیے دروازے کی جانب بھاگی۔ حازم بیڈ پر گرا۔ رائمہ کپ کپاتے ہاتھوں سے چٹکنی کھول چکی تھی۔ رائمہ کو دروازے کی جانب بھاگتے دیکھ وہ یکدم بیڈ سے اٹھتا اس کے قریب پہنچا، پر وہ دروازے کا لاک کھولے باہر کو بھاگی۔ آنسو متواتر اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ رائمہ نے پیچھے دیکھا، پر حازم خان کو سخت نگاہوں سے دیکھ کر اپنی جانب لپکتے دکھ وہ چیخی۔ حازم کو پاگلوں کی طرح اپنے پیچھے بھاگتے دیکھ رائمہ کی چیخ پورے گھر میں گونجی تھی۔ وہ لوگ ابھی ڈائننگ ہال میں پہنچے ہی تھے جب رائمہ کو روتے ہوئے بھاگتے دیکھ کر باسل کا دل حلق میں آیا تھا۔ رائمہ بیٹا کیا ہوا ہے؟ باسل اسے یوں پاگلوں کی طرح بھاگتے دیکھ بولا، پر رائمہ کے پیچھے حازم خان کو بھاگ کر ڈائننگ ہال میں آتے دیکھ سب کا رنگ اڑا تھا۔ رائمہ آئی سیڈ کم بیک، واپس آئیں۔ حازم کی دھاڑ پورے گھر میں گونجی۔ رائمہ نے باسل کا بازو سختی سے تھاما۔ ڈیڈ یہ پاگل ہو گیا ہے، رائمہ روتے ہوئے بولی۔ باقی سب پریشان صورت لیے روتی ہوئی رائمہ اور بکھرے ہوئے حازم کو دیکھ رہے تھے۔ آپ میری ہیں، بس میری، سنا آپ نے؟ حازم اسے باسل کے بازو سے سر ٹکائے روتے دیکھ زور سے چلاتا اس کی جانب لپکا۔ میں تمہاری نہیں ہوں، رائمہ حازم کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے اس سے بھی زیادہ آواز میں چلائی۔ سنا نہیں آپ نے؟ واپس آئے میرے پاس، حازم غصے سے بولا۔ وہ اس وقت کوئی پاگل جنونی شخص لگ رہا تھا۔ حازم خان، یہ کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ حارث غصے سے گرایا۔ حازم نے اچانک آگے بڑھ کر ڈائننگ ٹیبل پر رکھی فروٹ باسکٹ سے چھری اٹھائے اپنی کلائی پر رکھ گیا۔ حازم بیٹا، ہال میں یکدم چیخوں کی آواز گونجی۔ ہانیہ نے دہل کر اپنا ہاتھ دل پر رکھا، آنسو متواتر اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ حازم یہ کیا پاگل پن ہے؟ حارث غصے سے بولا۔ وہ جانتا تو تھا اس کا بیٹا پاگل پن میں اس سے 8 یا 10 ہاتھ آگے ہے، پر وہ اس قدر پاگل پن کا مظاہرہ کرے گا اس کی توقع اسے بالکل نہ تھی۔ حازم میرے بچے، لگ جائے گی، اس کو دور کرو، شازیہ بیگم اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ نہیں، یہ کہتی ہیں مجھ سے شادی نہیں کریں گی، یہ کہتی ہیں میں ہوس کا پجاری ہوں۔ حازم رائمہ کی جانب دیکھ کر بولا، جو اب خود عجیب کیفیت میں گھری اس کی دیوانوں جیسی حالت دیکھ رہی تھی۔ بولیں، آپ صرف حازم خان کی ہیں، مجھ سے ہی شادی کریں گی۔
حازم یہ تو کیا کر رہا ہے؟ شازل جو ابھی اندر آیا تھا حازم کو کلائی پر چھری رکھے دیکھ یکدم اس کی جانب بڑھا۔ دور رہ، خبردار جو میرے پاس آیا۔ حازم نے چھری پر دباؤ بڑھایا۔ خون کی ننھی بوند اس کی مضبوط کلائی سے نکل کر زمین پر گرتی چلی گئی۔ حازم رک جا، پاگل ہو گیا ہے؟ شازل اسے دیکھ کر بولا جو سرخ آنکھیں لیے کھڑا تھا۔ ہاں میں پاگل ہو گیا ہوں، حازم نم آنکھوں سمیت بولا۔ یہ کھڑی ہے نا، انہوں نے مجھے پاگل کیا ہے۔ حازم نے رائما کو دیکھتے کہا۔ رائما نے نفی میں سر ہلایا۔ ان کی وجہ سے، صرف ان کی وجہ سے میں اپنے ہی عشق کو روندنے چلا تھا۔ حازم نفی میں سر ہلاتا آنکھیں میچے بولا۔ بالآخر دو باغی آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر ہلکی بھوری شیب میں جذب ہوئے۔ حازم اللہ کا واسطہ میرے بچے سے چھوڑ دو، میں مناؤں گی اسے، یہ تم سے شادی کر لے گی، ہانیہ تڑپ کر بولی۔ اپنے بیٹے کو ایسی حالت میں دیکھ ہانیہ کا کلیجہ منہ کو آیا تھا۔ بولیں کرے گی مجھ سے نکاح؟ حازم ڈائریکٹ رائما سے مخاطب ہوا۔ تم مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے، رائما غصے اور بے بسی سے بولی۔ میں نے کہا مجھ سے نکاح کریں گی یا نہیں؟ حازم چلایا۔ کلائی پر دباؤ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اب خون کی بوندیں زمین پر گرنے لگیں۔ خبردار جو کوئی آگے بڑھا۔ حازم بازل کو اپنی جانب آتے دیکھ چلایا۔ یس اور نو؟ حازم دھاڑا۔ نہیں، میں تمہیں اپنا بھائی سمجھتی ہوں سائیکو انسان، رائما غصے سے چیخی۔ رائما کا یہ کہنا تھا۔ حازم نے کلائی پر رکھی چھڑی پوری قوت سے کلائی پر پھیری۔ یکدم ڈائننگ ہال میں سب کی چیخوں کے ساتھ ساتھ حازم کی کلائی سے خون کے فوارے نکلے۔ اب اپنی زخمی ہاتھ میں چھری تھامتا دوسری کلائی کاٹنے کے در پر تھا جب شازل نے بھاگ کر اسے جکڑتے چھری اس کے ہاتھ سے لے کر دور پھینکی۔ شازل نے اس کی کلائی سختی سے تھام کر خون روکنا چاہا۔ حازم کا جسم بے جان ہونے لگا۔ وہ شازل کی گرفت میں ہی ٹھہرتا چلا گیا۔ سب لوگ لپک کر اس کی جانب بڑھے، پر اس کی گرے آنکھیں تو بس رائما کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں جو خود گھبرا کر اس کی جانب لپکی تھیں۔ اب وہ شازل کے کہنے پر اس کی کلائی پر کوئی کپڑا باندھ رہی تھی۔ اتنی تکلیف میں بھی وہ رائما کے نازک ہاتھوں کا لمس محسوس کر رہا تھا۔ وہ یکٹک رائما کو تک رہا تھا۔ حازم کے دماغ میں یہ دو فکرے بڑی تیزی سے گونجنے لگے۔ وہ آئے ہماری لاش پر، دیوانہ وار آئے، اسی کو موت کہتے ہیں تو یارب بار بار آئے۔ بالآخر آہستہ آہستہ وہ غنودگی میں جاتا چلا گیا۔ حارث کے گاڑی نکالنے پر شازل اسے اٹھائے باہر کی جانب بھاگا۔ پروفیسر سعد کا لیکچر ہے، مسکان نے زائرہ کی جانب دیکھ کر کہا۔ ہاں تو؟ وہ لب دبائے اپنا قہقہا روک کر گویا ہوئی۔ ہاں تو کی بچی، جو کارنامہ تم سر انجام دے کر آئی ہو، سر تمہارے ساتھ ساتھ ہمیں بھی کچا چبا جائیں گے۔ عنایا نے ایک زوردار دھب زائرہ کو رسید کرتے ہوئے کہا۔ اڑے چھوڑو، اس کھڑوس کی ٹینشن نہیں لینی، چلو لیکچر لینے چلتے ہیں۔ وہ دونوں کے خدشوں کو نظر انداز کرتی کلاس کی جانب بڑھ گئی۔ سعد ہمدانی اپنے چہرے پر بلا کی سنجیدگی طاری کیے کلاس میں داخل ہوا۔ لیپ ٹاپ ڈائس پر رکھتے ہی اس کی نظر فرسٹ رو میں بیٹھی زائرہ ملک پر پڑی، جو معصوم سی شکل بنائے بیٹھی معصومیت کے ساڑھے ریکارڈ توڑ چکی تھی۔ سعد نے فوراً اپنی نگاہوں کا زاویہ بدلا اور لیکچر سٹارٹ کر دیا۔ زائرہ کے ہونٹوں پر شرارتی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ وہ جو پہلے پروفیسر سعد سے چڑھتی تھی، پر اب دب خڑوس پلس جلاد پروفیسر کو تنگ کر کے اسے مزہ آنے لگا تھا۔ جب بھی وہ سعد کو تنگ کرتی تھی، اس کا غصے سے سرخ ہوتا چہرہ اسے الگ ہی خوشی سے دو چار کرتا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ہر وقت سعد کو تنگ کرنے کے طریقے ہی کیوں ڈھونڈتی رہتی ہے، پر جو بھی تھا اسے سعد ہمدانی کے بارے میں تمام ایڈونچرز انٹرسٹنگ لگ رہے تھے۔ سعد بڑی زور و شور سے لیکچر دے رہا تھا۔ تمام کلاس اس کا لیکچر سننے میں مصروف تھی، پر کلاس میں چھائی خاموشی کو زائرہ ملک کے فون کی رنگ ٹون نے توڑا۔ پہلے تو سارے اسٹوڈنٹس حیران ہوئے، پر بچے کے عجیب و غریب ہنسنے کی آواز پر ساری کلاس دبی دبی آواز میں ہنسنے لگی۔ پر سعد ہمدانی کی شعلہ اگلتی نگاہوں کو دیکھ ساری کلاس اپنا قہقہا دبائی بیٹھی تھی۔ اسٹینڈ اپ زائرہ، سعد کی سرد آواز گونجی، پر زائرہ تو فون کی جانب متوجہ تھی جہاں اریان اسے کال کر رہا تھا، پر اب وہ کال کرنا بند کر چکا تھا۔ کیا آپ کو الگ سے رول سمجھانے پڑیں گے کہ کلاس میں فون سائلنٹ پر لگاتے ہیں؟ سعد تب ہی تو گیا تھا، ابھی اس کی کافی والی حماقت کو وہ نظر انداز نہیں کر پا رہا تھا۔
ظاہرہ کچھ بولتی جب ظاہرہ کے موبائل پر میسج بیپ سنائی دی۔ وہ ساتھ کو نظر انداز کرتے فون کھولے میسج دیکھنے لگی۔ ریحان نے انایا کو لے کر باہر آنے کو کہا تھا۔ آئی ایم سوری سر۔ ظاہرہ پریشانی میں وہ الفاظ بول گئی تھی جو آج تک اس نے کبھی اپنے گھر میں نہ بولے تھے۔ ریحان یوں اس طرح ان دونوں کو بلا رہا تھا، یقیناً کوئی بڑی بات تھی۔ اٹس ایمرجنسی، وی ہیو ٹو گو۔ ظاہرہ ساتھ کو بولنے کا موقع دیے بغیر عنایا کا ہاتھ پکڑے اسے بھی کھڑی کر کے اپنے ساتھ لیتی باہر نکل چکی تھی۔ پیچھے ساتھ پر سوچ نگاہوں سے ظاہرہ کو دیکھنے لگا جو خود کچھ الجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ سو ریڈرز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ہوپ سو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور کمنٹ لازمی کریں اور میرا چینل بھی سبسکرائب کر لیں۔ اف یو لائک دین مطلب ایسے ہی کریں نا، پھر ہی مجھے پتہ چلے گا کہ آپ کو پسند آ رہا ہے ناول کہ نہیں آ رہا، کیونکہ اب تک جتنا بھی رسپانس ہے بہت ہی لو چل رہا ہے رسپانس، میرا لکھنے کو ہی نہیں دل کرتا۔ باقی جب تک کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ نہیں آتی، اپنی رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔